अस्सलाम वालेकुम। स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी कमल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ आवर शो, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर सीनियर सहाफ़ी जावेद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद मलिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम शहजादी कबल। जावेद मलिक साहब, अफ़गानिस्तान की बात करें, अफ़गानिस्तान का माजी और हाल को देखते हुए अगर उनके फ्यूचर की बात की जाए, मुस्तकबिल की बात की जाए, कोई पेशन गोई की जाए तो बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जिस तरह की वहाँ पर आए रोज़ सिचुएशन बदल रही है। उसके बाद क्या लगता है कि वहाँ पर तब्दीली कैसे आएगी कि अगर सिर्फ तालिबान की सोच और रवैया बदल जाए तो वहाँ के हालात बेहतर हो जाएंगे या मज़ीद तब्दीलियाँ दरकार हैं? देखिए, दुनिया की जो तारीख है उसके अंदर कुछ अहम वाक़यात गुज़िश्ता अगर हम 20 सालों का जायज़ा लें तो आपको नज़र आएंगे कि एक तो 9/11 था। उसके बाद अगर इसी पैराहे में अगर आप सिचुएशन को स्टडी करेंगे तो ये जो तालिबान की गलबा हम कह सकते हैं जी। जो अफ़गानिस्तान पे आया, क्योंकि जंग तो नहीं हुई, हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जंग की। वो आए, उन्होंने पेशकदमी की और जो वहाँ की मौजूद हुकूमत थी वो क्योंकि खुद ही दस्तबरदार हो गई या चली गई, तो इन्होंने फिर एक खला पैदा हुआ जिसको इन्होंने पुर कर लिया। मैं हाल ही में तालिबान के स्पोक्समैन जो थे उनसे उनकी जो बात हो रही थी मैं वो देख रहा था, तो उन्होंने कहा था कि उनका तो ये भी इरादा नहीं था कि वो गालिबन काबुल के अंदर दाखिल होंगे, यानी वो काबुल के बाहर उन्होंने कंट्रोल तो संभाल लिया था पूरे जी। अफगानिस्तान का, लेकिन वो एक कदम पीछे रह रहे थे। लेकिन खुद ही कुछ ऐसी तेजी से तब्दीलियां रूनमा होने शुरू हुई कि आपने देखा कि अशरफ गनी साहब जो हैं वो खुद ही उनकी वो वीडियो आई कि वो खुदा हाफिज कहते हुए जहाज पे जा रहे हैं कहीं नामालूम मकाम पर, और उसके बाद उनकी जो बाकी हुकूमत के वज़रा थे, सफ़ीर थे, जो उनके तमाम जो कारिंदे थे, उनका कुछ नहीं पता चला कहाँ गए। कुछ तो निकल गए, कुछ जो थे वो गालिबन वहीं पे हैं। तो इस नतीजे में तालिबान जो हैं वो अब वहाँ पे पूरी तरह से कंट्रोल में है। लेकिन बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या आप जानती हैं कुछ दिन जी। पहले हुआ जब काबुल एयरपोर्ट पर बम ये ब्लास्ट हुआ। धमाका हुआ, और उस धमाके के बारे में जो कमेंट्स हैं वो तो हम नहीं देंगे क्योंकि वो तो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, बहुत लोग उस पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हम ये जरूर सोच सकते हैं कि कौन ऐसी कुव्वतें, इसका मतलब एक चीज तो जाहिर होती है ना कि कोई कुव्वतें ऐसी जरूर हैं जो कि इस डेवलपमेंट से खुश नहीं है। खुश नहीं है, यानी बिल्कुल। वो चाहती हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी है या इस्तेहकाम है उस वो ना आए, और अभी भी वहां पे खुदा ना खास्ता खाना जंगी की सी कैफियत हो, और एक तासुर दुनिया में गया। बिकॉज अगर आप देखें तो इस वक्त दुनिया भर में जो मीडिया है उसका मौजूद बहस पिछले 2 हफ्ते तालिबान रहा, अफगानिस्तान रहा। बिल्कुल। बिल्कुल। और अफगानिस्तान के अंदर रूनमा होने वाले वाकयात जो थे वो सरवर्क में आते रहे, तमाम अखबारों में भी, इंटरनेशनल मीडिया में भी, हमारे यहाँ भी हुए, लेकिन जो बैनुल अक़वामी मीडिया है वहाँ पे भी यही मौजूद बहस था। और यकीनन उसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने ये जो है ऐसा वाक़या किया जिसके ऊपर हम अफकोर्स गम और गुस्से का इजहार कर सकते हैं, और हम दुआ कर सकते हैं उन तमाम विक्टिम्स के लिए जो वहाँ पे जाँ बहक हुए और जो जिनकी फैमिलीज डिस्टर्ब हुई। अल्लाह सबको सब्र अता फरमाए और अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आए। तो कुछ कुव्वतें ज़रूर ऐसी हैं जो कि इस डेवलपमेंट से खुश नहीं हैं। अब वो कुव्वतें कौन हो सकती हैं? रीजनल पावर्स भी हो सकती हैं, कुछ अफगानिस्तान के अंदर पाई जाने वाली कुव्वतें भी हैं। हम जानते हैं कि जो नॉर्दर्न अलायंस से मुंसलिक लोग हैं, अहमद शाह मसूद साहब के बेटे अहमद मसूद उनका भी नाम है, उनकी भी तस्वीरें जो है मुख्तलिफ जगहों पे आती हैं कि पंजशेर वैली जो है उसके अंदर काफ़ी हद तक वो अपने आप को मुस्तहकम किए हुए हैं, और वो अल ऐलान उन्होंने ये कहा है कि वो तालिबान के खिलाफ मज़ाहमत का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे। अब लेकिन तालिबान जो हैं वो हम देख रहे हैं कि उन्होंने इसके बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, गालिबन इसके ऊपर बात हुई भी है, कुछ लोगों ने खुद अफगानिस्तान के अंदर तो अभी इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं आई, ना ही डिनाई किया गया, लेकिन बल्कि हो सकता है डिनाई किया गया हो। लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया की जो अखबारें हैं उनमें से एक में ये रिपोर्ट हुई है कि जो CIA के डायरेक्टर हैं उनकी मुलाकात हुई है। वो खुसूसन अफगानिस्तान आए हैं और उनकी मुलाकात हुई है मुल्ला बरादर के साथ। अब इस चीज़ को अफगान जो मंदूबीन हैं या अफगान ऑफिशियल्स हैं वो तो तालिबान डिनाई कर रहे हैं या उसके बारे में कमेंट नहीं कर रहे। CIA वाले लेकिन जो हैं सर। जी जी। वो भी इसके बारे में ना बात कर रहे हैं, कॉन्फर्मेशन भी नहीं कर रहे, डिनाइल भी नहीं कर रहे। लेकिन क्योंकि एक अखबार ने रिपोर्ट किया है तो जो लोग बैनुल अक़वामी सियासत से वाकिफ हैं और जो खुसूसन जिस तरह से जो हमारी ये इंटेलिजेंस के इदारे हैं, CIA हो
MI5 ہو اور بھی جو ادارے ہیں جس طرح سے یہ آپریٹ کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی ڈیلیبریٹ لیکس بھی کی جاتی ہیں، یعنی خود وہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ کچھ اخباروں کو جہاں پہ ان کے اپنے کانفیڈنس موجود ہوتے ہیں وہ ایک خبر کو لیک کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کچھ خبریں لیک ہو جاتی ہیں جو کہ پھر بعد میں موضوع بحث بنتی ہیں اور اس پہ ڈیبیٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں دونوں جو فریق ہیں وہ اس کو باضابطہ طور پر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے یہ جو پیش رفت ہوئی ہے ملاقات، اگر یہ ہوئی ہے CIA ڈائریکٹر کی جو ملاقات ہوئی، اور CIA ڈائریکٹر جو ہے آف کورس ہمارے دیکھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی بہت بڑی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان میں سب سے بڑی ہے، بہت ہی اہم جو ہے وہ CIA ہے. آپ بھی جانتی ہیں، اس کے بارے میں فلمیں بھی بنتی ہیں، لوگ اس کے بارے میں بکس پہ لکھے جاتے ہیں، کچھ ان کے سابق اہلکار جو ہیں وہ میڈیا پہ آ کے بات بھی کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یہ CIA آپریٹ کرتی ہے حکومتوں کے اندر، مختلف ممالک کے اندر، کس طرح سے ان کی انفلٹریشن ہوتی ہے، حکومتیں بنانے میں گرانے میں بھی ان کا کردار ہے، جس کو خود انہی کے جو مندوبین ہیں جو کہ بکس لکھتے ہیں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد، یا ان کے بارے میں جو فلمیں بنتی ہیں ان میں ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. خود کبھی تو آفیشلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن یہ چیز سب جانتے ہیں. صحیح. تو اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو یہ بہت اہم ملاقات ہے، یعنی اس ملاقات کے مختلف رخ ہیں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو اس کو ڈینائی کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، کیوں اس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو بڑا سیدھا سا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بس چلمن ہوتی ہیں، یہ سامنے نہیں ہوتی. لیکن ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان جو ہیں ڈیفینیٹلی افغانستان کا جو پورا ایک مزاحمت کا پروسیس رہا ہے 9/11 سے لے کر آج تک، اس کے اندر ایک طرف طالبان تھے اور ایک طرف امریکہ تھا. اور آپ کو یاد ہوگا یہ جو یو آر ایدر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس، یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی جارج ڈبلیو بش کی اسٹیٹمنٹ ہے جو امریکن پریزیڈنٹ تھے. تو اب آپ افغانستان کے جو مزاحمتی قوتیں تھیں وہ تو CIA کے خلاف آپریٹ کر رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا پورا اس 20 سال میں. اور اب جب یہ ملاقات ہوتی ہے تو اس کو جو انالسٹس ہیں یا جو تجزیہ کار ہیں وہ یوں دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ تو ایک فتح بھی کہہ سکتے ہیں آپ طالبان کی، کہ اتنی بڑی ایجنسی جو ان کے ساتھ جنگ کرتی رہی اب وہ ان کے ساتھ آ کے بات کر رہی ہے. یعنی ملا برادر جو ہیں وہ تو نہیں گئے نا واشنگٹن، وہ آئے ہیں اگر آئے ہیں تو. اور اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، پھر کیا باتیں ہو رہی ہیں. لیکن اس کے سیم ٹائم طالبان جو ہیں ان کے لیے بھی کسی حد تک تو یہ ایک مثبت چیز ہے کہ ان کو سیریسلی لیا جا رہا ہے. لیکن دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جہاں پہ ان کے اندر ہی کچھ ایسی قوتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں دیکھیے آپ تو مزاحمت کرتے آئے ہیں CIA، یہ تو آپ کے ساتھ آپ کی جنگ میں مطلب آپ کی جنگ رہی ہے ان کے ساتھ، تو اب ان سے مذاکرات کیا ہوں گے. لیکن میں اس کو یوں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا بھر کی تاریخ کے اندر جب کبھی بھی جنگیں ہوئی ہیں تو جنگوں کے بعد ہمیشہ معاملات ٹیبل پر ہی ڈسکس کیے گئے ہیں. تو میں اس ملاقات کو بہت اہمیت اس لیے دے رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملاقات کے بعد معاملات زیادہ کھل کے سامنے آئیں گے. اگر CIA اس چیز کو سمجھ جائے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح کی حکومت چاہتے ہیں، اور طالبان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ وہ جو ایک ماضی کی جو 20 سال پرانی طرز حکومت تھی اس کو لے کر اگر آگے بڑھیں گے تو خدا نخواستہ ان کو پھر مزاحمت ہو. تو اب طالبان کی طرف سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ موجودہ حالات کے مطابق اپنی اسٹریٹجیز کو تبدیل کریں گے. تو اس نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا ہے. لیکن ایز این آبزرور جو لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر یا دنیا بھر سے، وہ یہی خواہاں ہیں، یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی آئے. اور اس کے اندر جو بہت اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو ساتھ ملائیں، ان کے ساتھ انگیج کریں، ڈائلاگ کریں، جو کہ ان سے کسی حد تک اختلاف رکھتے ہوں. اگر وہ افغانی ہیں، دیکھیے ایک تو پرابلم ہمیشہ طالبان کا یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری کوئی بھی جو چیز ہے وہ ممکن نہیں جب تک کہ فورن ٹروپس ہماری سرزمین سے نکل نہ جائیں. یہ ان کی ایک بڑی لیجٹمیٹ بات تھی کہ اگر آپ کے ملک میں کوئی ایک تھرڈ قوت انویژن کر رہی ہے تو آپ کیسے اس کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ انخلا کر جاتے ہیں تو پھر تو یہ معاملہ افغان باشندوں کا ہے نا، کہ افغان جتنے بھی افغانی دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کے لیے آپس میں مل بیٹھنے کا یہ موقع ہے کہ وہ لویا جرگہ کریں، آپس میں ملاقات کریں، اپنا نقطہ نظر بھی سامنے رکھیں. لیکن جو مخالف نقطہ نظر رکھنے والی افغان قوتیں ہیں ان کو بھی ساتھ ملا کے ایک براڈ بیسڈ حکومت اگر سامنے آ جاتی ہے افغانستان میں تو وہ خود افغانستان کی پروگریس کے لیے بھی بہت ضروری ہے.
اور ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. لیکن میں پر امید ہوں اس حوالے سے کہ ایسا انشاءاللہ ہوگا, کیونکہ دیکھیے افغانستان نہ صرف پاکستان کے لیے اہم ہے, خود افغانستان کی اپنی پروگریس کے لیے ضروری ہے, بلکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ چائنا بھی چاہتا ہے کہ اس خطے کے اندر جو سی پیک اور یہ تمام اکنامک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے اندر افغانستان میں اسٹیبلٹی بہت کلیدی کردار ادا کرے. تو یقیناً یہ افغان لوگوں کی بھی اس میں انٹرسٹ میں ہے. دیکھیے افغانستان کے اندر ہم ہمیشہ یہ سمجھتے آئے ہیں کہ وہاں پہ جنگ اور خانہ جنگی رہی ہے, اور رہی بھی ہے, لیکن وہاں بہت سارے معدنیاتی وسائل بھی ہیں. یعنی وہاں پہ منرل ریسورسز اتنے زیادہ ہیں کہ اگر یہ ملک میں اسٹیبلٹی ہو جاتی ہے تو وہاں کے لوگوں کی تعمیر و ترقی کے لیے ان کے جو اپنے ذخائر ہیں وہی کافی ہیں. لیکن سر اس ایک طرف ہم نے دیکھا ہے کہ طالبان خود بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان میں تبدیلی آ گئی ہے, مثبت تبدیلی آئی ہے, انہوں نے جو پہلے پابندیاں تھیں ان میں بھی نرمی کر دی ہے. پھر دنیا کو بھی بار بار پاکستان کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی یہی پیغام دیا گیا کہ جی تسلیم کریں. ایسی صورتحال میں جب لوگوں کو ایگری کیا جا رہا تھا کہ آپ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کریں, ایسے میں وہاں پر داعش خراسان کا متحرک ہونا کیا طالبان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, یا ان کے لیے وہ مزید چیلنج نہیں ہے؟ دیکھیے یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے کہ دیکھیے ایک تو طالبان ہیں اور آف کورس داعش ہے یا خراسان, یہ سب دیکھیے ہماری اسلامک جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اندر ماڈریٹ لوگ بھی ہیں, یعنی جو میانہ روی کے اوپر چل رہے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ ایک طرف زیادہ ان کا جھکاؤ ہے, کچھ کا جو ہے وہ زیادہ ہی لبرل ہیں, کچھ تھوڑے ذرا سخت موقف رکھنے والے لوگ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان کیونکہ اب اس وقت بظاہر افغانستان میں کنٹرول میں ہے, تو آئی تھنک ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان تمام قوتوں کے ساتھ جو کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کے ساتھ متصادم ہیں یا وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے پوائنٹ آف ویو فرق ہے, ان کے ساتھ ڈائلاگ کر لیں. لیکن جب ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو ان میں دو اہم پہلو ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, اور ایک وہ لوگ ہیں جو خدا نخواستہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی, یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتہا پسندی کی طرف ان کا رجحان ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ جانتی ہیں کہ پاکستان کو بھی انتہا پسندی کا سامنا تھا, اور ہماری جو بہادر افواج تھیں انہوں نے پھر ضرب عضب کا جو آپریشن کیا, اور اس کے بعد جو باقی ہمارے ناردرن ایریاز کے اندر آپریشنز ہوئے, ہمارے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کے اندر وزیرستان, نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان میں جو ہمارے تمام معاملات سیٹل کیے گئے. تو ایک تو ان لوگوں کو آپ آفر کرتے ہیں کہ آپ آئیے اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ کا حصہ بن جائیں, لیکن اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ پولیٹیکلی سیٹل نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ ریٹ آف اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرتے ہیں. تو یہ جو انتہا پسندی ہے اس کی تو گنجائش کسی معاشرے میں نہیں. تو وہ قوتیں اگر وہاں پہ برسر پیکار ہیں یا وہاں پہ کچھ ایکٹیو ہیں, تو یہ طالبان کی ذمہ داری ہے, اور بلکہ اور زیادہ ذمہ داری بڑھ جائے گی ان کی کہ وہ اس چیز کو بھی ایڈریس کر لیں, کیونکہ جو انتہا پسندی ہے اس کا نقصان بہرحال افغانستان کو ہی ہوگا. سر پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے اور اب بھی وہ یہی کوشش کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی بڑی محنت کی ہے وزیر اعظم صاحب نے, تب جا کے ٹیبل مذاکرات تک بات پہنچی ہے, اس کے بعد بھی پاکستان پر ہی الزام لگ رہے ہیں. اشرف غنی صاحب اگر گئے ہیں تو اس میں کیا پاکستان نے کہا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, یا پھر جو افغانستان کی فوج تھی اس کو طالبان سے لڑنے کے لیے بھی پاکستان نے تو نہیں کہا تھا, پھر بھی ہر دفعہ مثبت کردار ادا کرنے کے بعد بھی پاکستان کو ہی کیوں رگڑا جاتا ہے, کیوں اسی پر الزامات لگے جاتے ہیں؟ ہم کمزور ہیں یا ہم کسی چیز میں ان لوگوں سے پیچھے ہیں؟ نہیں, یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں, ہمیں آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں اس کے بارے میں ڈسکس بھی کرنا چاہیے کہ وہ دیکھیے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں, وہ کرنے دیں, لیکن جو حقیقت پسندانہ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں معاملات کو, ان کو یہ علم ہے کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ تو ایک پڑوسی ملک کا ہے, ایک برادر ملک کا ہے, جس نے گزشتہ 30 سالوں میں بلکہ 30-35 سالوں میں افغانستان کے, چاہے وہاں کے پناہ گزین ہوں, چاہے افغانستان کی پروگریس اینڈ پراسپیرٹی ہو, پاکستان نے تو ہمیشہ ایک بھائی کا کردار ادا کیا ہے. جب افغانستان میں سوویت یونین نے حملہ کیا تھا تو وہ تمام افغان بھائی جو پاکستان, بہنیں اور بھائی اور بچے جو افغانستان سے پاکستان میں آئے تھے, تو پاکستان نے کیا کھلے دل سے ان کو ویلکم نہیں کیا تھا؟ پاکستان خود ایک امیر ترین ملک نہیں تھا, اس کی اکانومی پہ جو برڈن, جو پریشر پڑا وہ ہم سب جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنا ایک مورل رسپانسبلٹی سمجھی کہ ہمارے بھائی ہیں, کلمہ گو ہیں, ہمارے پڑوسی ہیں,
وہ ہمارے ملک میں آئے, پناہ گزین بنے, ان کو انہوں نے ویلکم کیا. اور اس کے بعد پولیٹیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا کردار ہمیشہ ہی مثبت رہا ہے. ٹھیک ہے پاکستان سر، ٹھیک ہے. افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی چاہتا ہے. جی پاکستان تو لیکن یہ تو کچھ قوتیں خود افغانستان کے اندر ایسی آ گئی تھیں جو کہ اب تو نہیں ہے وہاں پہ, ٹھیک جو ہے. ہندوستان کی وہاں پہ انٹرفیئرنس کروا رہی تھی. لیکن اب یہ چیزیں کیونکہ ختم ہو چکی ہیں, ان کے بارے میں ہم بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب مستقبل کی طرف دیکھیں اور امید کریں کہ افغانستان کے اندر استحکام آئے بالکل اور اس بالکل سر، ہم استحکام کے اندر امید ہی پاکستان کا ایکول پارٹنر ہو. جی جی ہم بالکل امید ہی کریں گے کہ افغانستان میں امن و استحکام کی حکومت ہو, وہاں کے لوگ بھی اچھے سے پرامن زندگی گزاریں. لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر شو. ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب. جاوید ملک صاحب, تبدیلی سرکار کی بات کرتے ہیں, بہت سارے وعدے کیے گئے تھے تبدیلی کے, لیکن لگتا ایسے ہے کہ ساری تبدیلی جو ہے وہ سرکار کی معاشی ٹیم میں ہی ہوئی ہے. دیکھا جائے تو پہلے اسد عمر, پھر حفیظ شیخ صاحب, پھر شوکت ترین, اور اس کے بعد وقار مسعود صاحب کا جو استعفیٰ آیا ہے. کیا لگتا ہے کہ یہ تبدیلی اسی چیز کی طرف راغب تھی یا جو تبدیلی عوام کو دکھائی تھی وہ تھی؟ دونوں میں سے کون سی تبدیلی ایسی ہے جس کا عمران خان صاحب بارہا ذکر کرتے آئے ہیں؟ جی جی, وہ ہمارے گورنر سندھ ہے نا, وہ انہوں نے ایک گانا گایا تھا, آپ کو یاد ہوگا, تبدیلی آئی. تو جب یہ تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کو ایک پتا ہوگا, ایک میوزیکل چیئرز ہوتی ہیں, یعنی وہ میوزیکل چیئرز ہوتی ہیں, اس پہ لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں, پھر جیسے وہ گانا رکتا ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو میرے ذہن میں ہمیشہ وہ گانے کی بازگشت آتی ہے جب یہ ان کی فائنینس کی ٹیم کے جو میوزیکل چیئرز ہیں, ایک آتے ہیں, پھر دوسرے آتے ہیں, پھر تیسرے آتے ہیں, اور ہر دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ ماضی کا جو تھا اس کی غلطی تھی اور اب جو نئے والے آئے ہیں یہ نئے ارسطو ہیں. بہرحال دیکھیے, کسی بھی حکومت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی جو اقتصادی پالیسیز ہوں, اقتصادی جو ایک اسٹریٹجی ہو, لاہ عمل جسے کہتے ہیں ہم, وہ بالکل کنسسٹنٹ ہو. یہ کوئی بھی آپ کسی جو گورننس سے تعلق رکھنے والا شخص ہے اس سے آپ پوچھ لیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. یعنی دیر پا پالیسیز, ایسی پالیسیز ہوں جو آج آپ پالیسی بناتے ہیں نا, اقتصادی ماہرین آپ سے اگر آپ ان سے پوچھیں گے وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو پالیسیز آپ آج بناتے ہیں ان کے ثمرات یا ان کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ شاید 2 یا 3 سال کے بعد آتے ہیں. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ ہی 5 سالہ منصوبہ بنتا ہے, 3 سالہ منصوبہ بنتا ہے کم سے کم, تاکہ یہ تمام چیزیں ایک دم سے نہیں ہو سکتی. یہ چیز تو ہم سمجھتے ہیں, لیکن اس کا جو انگریڈینٹ, جو بیسک اس کا جو انگریڈینٹ ہے وہ یہ ہے کہ کنسسٹنسی. اب آپ کی حکومت سازی کے عمل میں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی یہ ہمیشہ ہمیں تلقین رہی, وہ جو لیکچر سنایا کرتے تھے کہ بھئی میں نے اپنی ایسی ہوم ورک کی ہوئی ہے, اپنی اقتصادی ٹیم بالخصوص ہم نے اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے ایسی ہم نے پالیسیاں بنائی ہیں کہ جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی. یعنی آپ نے ایسی حکومت کبھی دیکھی ہی نہیں ہوگی جو میں لے کر آ جاؤں گا. ایک ماڈل حکومت ہوگی, چھوٹی کیبنٹ ہوگی, اور بالکل ٹو دا پوائنٹ ہم کام کریں گے, پروفیشنلز کو لے کر آئیں گے اور جو یعنی ملک کی کایا پلٹ دیں گے. تو بہت سارے لوگ بہت پر امید تھے, اور ان کی اس تمام پالیسی سازی کے جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپہ سالار تھے نا عمران خان صاحب کے بعد, وہ تھے جناب اسد عمر صاحب. انہوں نے کیونکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں رہے, اینگرو میں کام کرتے رہے, اکنامک بیک گراؤنڈ سے ہیں, ان کے بھائی جو ہیں وہ بینکرز ہیں, تو انہوں نے کہا چلیں جی, ان کی وہ ساری پالیسی تھی, ان کی ساری وہ اسٹریٹجی انہوں نے ترتیب دی تھی. لیکن ہوا کیا کہ جیسے ہی وہ حکومت میں آئے تو کچھ ہی ماہ کے اندر اسد عمر صاحب کی چھٹی ہو گئی, اور وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا کہ یہ آپ نے پچھلے کئی سالوں سے جس شخص نے آپ کی اکنامک پالیسی بنائی تھی آپ نے اسی کو برخاست کر دیا. اور پھر کس کو لے کر آ گئے, جو کہ حفیظ شیخ صاحب تھے, جو کہ آپ کو پتا ہے ان کا پی ٹی آئی سے نہ سر کا نہ پیر کا کوئی رشتہ ہے. He doesn't know what is PTI. وہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں, وہ ویسے انڈیپینڈنٹ یعنی وہ ایک اکانومسٹ ضرور ہیں, لیکن ان کا پی ٹی آئی کی فلسفی سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن لوگوں نے کہا چلیں اب اس کا تو مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی نے جو ہوم ورک کیا تھا پچھلے 30 سالوں کا وہ سارا ناکام ہو گیا, اور آپ نے پھر ایک ایسے شخص کو لے آئے جو کہ پہلے بھی سسٹم کا حصہ رہا ہے. بہرحال لوگوں نے کہا چلیں جی کوئی بات نہیں, ایکسپیرینس از مور امپورٹنٹ, پہلے جو تھے ان کے پاس تجربہ نہیں تھا, شاید چلیں ان کو ہم چانس دیتے ہیں. یہ آئے, کچھ عرصہ جناب انہوں نے کام کیا, پھر یہ بھی چلتے بنے, پھر آ گئے شوکت ترین صاحب. اب شوکت ترین صاحب کے بارے میں ڈیفینیٹلی وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کے آدمی ہیں, بینکر بھی ہیں,
پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وہ رہے ہیں. ایک تو خان صاحب کی غالباً فیسینیشن ہے کہ وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے فائنانس منسٹرز کا انتخاب کرتے ہیں. پہلے حفیظ شیخ صاحب بھی ان کے پیپلز پارٹی کے ساتھ فائنانس منسٹر تھے, سندھ میں تھے. یہ تو وفاقی مشیر تھے. میرا ان سے کافی انٹریکشن بھی ہوا شوکت ترین صاحب کے ساتھ. بڑے اچھے قابل انسان ہیں, ان کا اپنا بینک بھی رہا ہے, ہی ہیز بین اے ویری سکسیسفل بینکر. تو ان کو لے کر آئے, انہوں نے یہ سارا سسٹم شروع کیا. تو گویا کہ 3 سالوں میں آپ نے 1, 2 اور 3 تو وزیر بدل دیے. گویا ایک وزیر آیا, اس کو ابھی اتنا موقع ملا ہی نہیں کہ وہ معاملات کو سنبھالتا, کہ دوسرا آ گیا, وہ آیا تو تیسرا چلا گیا. پھر کہا یہ گیا کہ دیکھیے یہ کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں تو ایک ہمیں ایسا بھی شخص چاہیے جو کہ سسٹم سے واقف ہو. تو پھر یہ وقار مسعود صاحب کو انہوں نے معاون خصوصی لگا دیا. وقار مسعود صاحب جو ہیں یہ بھی ایک کیونکہ بیوروکریٹ ہیں, فائنانس سیکٹری بھی رہے ہیں. خود اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی یہ فائنانس سیکٹری تھے آئی بلیو, جن کے بارے میں بہرحال پی ٹی آئی کیا کیا کہتی ہے. تو آپ کے جو معاون خصوصی تھے, کیونکہ پروفیشنل بیوروکریٹ ہیں لیکن بہرحال انہوں نے مختلف حکومتوں کے ساتھ سرو کیا ہے, تو بڑے ویل ورسڈ ہیں. ملک کی اکانومی کے ساتھ بھی آئی ایم ایف سے جو ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے اس سے بھی بڑے ویل ورسڈ ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ ان دونوں کا جو یہ کمبینیشن تھا, یہ آپس میں اٹ واز کیا کہتے ہیں نا, جب پانی کے ساتھ آگ ملتی ہے تو پھر دونوں میں سے ایک کو بجھ جانا, یا تو پانی اتنا گرم ہو کہ سوکھ کے بخارات بن جاتا ہے, یا پھر آگ بجھ جاتی ہے. تو یہاں پہ اب آگ کون تھا, پانی کون تھا, یہ بحث تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہمارے آڈینس کے اوپر. لیکن ہوا یہ کہ یہ چلے نہیں آپس میں. ایک تھے پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں, بلکہ شوکت ترین صاحب اور وقار مسعود صاحب کا جو ایکسپرٹیز تھا وہ, کیونکہ وہ فائنانس سیکٹری بھی رہے ہیں, تو ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو پائی. آئی ایم ایف کے حوالے سے کامیاب نوجوان پروگرام ہے, اس پہ بھی کچھ ڈفرینسز تھیں. اوور آل آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ جو ایک مشیر ہیں وہ اکانومی کو اس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, یہ کہیں اس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو ایک دفعہ پھر وہی تذبذب کا شکار جو ہے وہ آپ کی منسٹری آف فائنانس ہے بھی اور رہی بھی. لیکن سر ان سب چیزوں کے بعد دیکھا جائے تو حکومت تو پی ٹی آئی کی چل رہی ہے اور 3 سال مکمل بھی ہو گئے ہیں, اور وہ اگلے نہ صرف 2 سال بلکہ اس کے بعد آنے والے 5 سال بھی اسی یقین کے ساتھ گزار رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ہی ہیں. لیکن ان ساری تبدیلی کے وعدے وفا تو ہوئے نہیں. سارے جو پروسیس ہوا ہے اس کے بعد دیکھیں تو عوام کو کیا ملا ہے, مہنگائی ملی ہے, بے روزگار ملی ہے, کیا ملا ہے ان کی ووٹ دینے کا, ان کو چن کے لانے کا؟ کون سی تبدیلی ایسی ہے کہ جس نے جو عوام ہے ان کو اس بات پر پختہ رکھا ہو, یا جو کپتان پر اعتماد ہے وہ بحال رہا ہو؟ دیکھیے آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ ہیرو ورشپ کرتے ہیں اپنی پارٹی لیڈرز کو. تو اوبیسلی خان صاحب غلط کریں صحیح کریں, ان کے جو فینز ہیں وہ ان کو ہی پسند کریں گے. اور ٹھیک ہے, ایسا ہی کچھ حال پیپلز پارٹی میں بھی ہے, پی ایم ایل این میں بھی ہے, کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو کہتے ہیں وہی صحیح ہے, چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو. بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے ہم ایک بالکل مخلصانہ مشورہ خان صاحب کو یہ دینا چاہیں گے کہ وہ اپنی اکنامک ٹیم کے اندر اسٹیبلٹی کو اولین ترجیح دیں. اگر وہ واقعی ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی ایک شخص کا انتخاب کریں, یا اگر کر لیا ہے تو اس کو پھر رہنے دیں. یہ جو بار بار تبدیلیاں آتی ہیں نا منسٹری آف فائنانس کے اندر, یہ آپ کی اکانومی کے اندر اسٹیبلٹی کے لیے زہر قاتل ہے. آپ کسی بھی انڈیپینڈنٹ انالسٹ سے مشورہ کر لیں, آپ کسی بھی اکانومسٹ سے پوچھ لیں, وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کی اکنامک پالیسیز کے اندر جو ہے وہ کنسسٹنسی سب سے بیسک ریکوائرمنٹ ہے. تو آپ کسی ایک شخص پہ اعتماد کریں جس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں, آپ اس کو پوری طرح سے ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ اس کو اس وزارت کا جو ہے وہ چارج دیں اور پھر اس کو اس کے مطابق چلنے دیں اپنی نگرانی میں, تاکہ آپ کی ابھی آپ کے پاس 2 سال رہتے ہیں, 3 سال تو اسی یا کہتے ہیں کہ تبدیلی جو ہوتی رہی ہے اسی میں آپ لگے رہے ہیں. اب اسٹیبلٹی اگر آپ لانا چاہتے ہیں, اکانومی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے سامنے آپ کے سامنے ایک ہی راستہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اکنامک ٹیم کو مستحکم کریں اور اس کو کنسسٹنٹلی کام کرنے دیں, گھڑی گھڑی اس میں تبدیلیاں نہ کریں. اسی سے آپ کی اکانومی کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی, بیکاز جب آپ اسٹیبل ہوں گے اس کے بعد آپ گروتھ کی طرف جائیں گے. اب یہاں پہ ہر جو اکانومسٹ ہے اس کا اپنا موقف ہوتا ہے, اس کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. اگر آپ ماضی کی حکومت میں دیکھیں تو جو پیپلز ابھی ماضی حال جو ہے ہمارا بالکل قریب ماضی قریب, اس کے اندر اسحاق ڈار صاحب کی جو حکومت تھی اس کے اندر فائنانس منسٹر تھے وہ, تو ان کی جو
पूरी टेन्योर मां सवाए जब वो मुल्क से चले गए उससे उस वक्त तक वही रहे वहां के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। इस तरह अगर आप चले जाएंगे जरदारी साहब की हुकूमत में तो एक ही थे। उससे पहले भी यकीन कीजिए कि इवन जमाली साहब की हुकूमत के अंदर आपको याद होगा शौकत अजीज हुआ करते थे, जो कि फॉर अ लॉन्ग पीरियड वही रहे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। तो फिर वो वजीर आजम बन गए। बिकॉज देखिए फाइनेंस मिनिस्टर मैं ये समझता हूं कि मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज वही फाइनेंस मिनिस्टर कल आपका प्राइम मिनिस्टर बना, शौकत अजीज आपको याद होगा। इसी तरह अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो जो ये मनमोहन सिंह है ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे। बिकॉज देखिए आपका मुल्क इकोनॉमिकली ग्रो करेगा तो आप बाकी तमाम चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे। आज के दौर में आप जानती हैं कि जो इक्तसादियात हैं या फाइनेंशियल आपकी जो स्ट्रेंथ है वही आपकी हुकूमत और आपके मुल्क की कामयाबी की ज़ामिन होती है। इसलिए आपकी इकोनॉमिक टीम तो आपकी मैं समझता हूं कि बहुत ही अहमियत की आमिल है कि आपकी इकोनॉमिक टीम जो है वो कंसिस्टेंटली काम करे। तो इसलिए ये जो तब्दीलियां होती आ रही हैं मुझे नहीं, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि ये क्यों घड़ी घड़ी अपने कोई इस्तीफा दे देता है, कोई चला जाता है, किसी को बदल कर देते हैं। ये अब बहुत हो गया, आप कंसिस्टेंटली से चलने दें। जो आप जिसको चाहते हैं उसको ले आएं और फिर उसको कुछ टाइम दें कि वो आपकी इकोनॉमी को इम्प्रूव करें। सर 3 साल तो हो गए हैं इनको टाइम मिले हुए और अभी तक आवाम के लिए कोई ख़ास तब्दीली देखने में नहीं आ रही है। ऐसे में अगर इनको ये मशवरा दिया जाए कि आप नवाज शरीफ साहब से ये सीखें या जरदारी साहब से देखें कि एक बंदे को इख्तियार दें, तो वो तो ये कहते हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है मुल्क को तबाह करने के अलावा। तो ऐसी सूरत हाल में वो उनकी किसी भी कारकर्दगी को अपनाने का सोच सकते हैं? क्योंकि उनकी नज़र में तो वही चोर हैं, वही डाकू हैं, बस उन्हीं को से वापस लेनी है। जी जी। अगर तबाह किया था तो डॉलर का रेट उस वक्त 100 के करीब गर्दिश कर रहा था। अभी कितना है आपको पता है? खान साहब खुद बता दें कि 30 to 40% आपकी अगर रुपये की डिवैल्यूएशन कर दें आप और एक्सपोर्ट्स फिर भी ना बढ़े आपकी, तो फिर आप माजी की हुकूमतों को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? यानी ये आप पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग के लिए तो ये बातें कर सकते हैं, लेकिन संजीदगी से खान साहब के सामने एक सवाल रखते कोई कि 100 के करीब आपका डॉलर था, उस वक्त भी आप लोग शोर मचाया करते थे कि ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। फिर आपकी हुकूमत में आज 167 का है या 160 से ऊपर ही है मेरे ख्याल में, 165 से अब तो ये 60 रुपए की जो गिरावट आई है आपके रुपए की वैल्यू में, इसका जिम्मेदार कौन है? ये बताए ना कोई। क्या ये नवाज शरीफ ने किया है? क्या ये आसिफ जरदारी ने किया था आके, या बिलावल भुट्टो ने किया है, या मरियम ने किया है? ये तो इनकी पॉलिसीज के नतीजे में हुआ है। उसमें भी कोई ना कोई और चले अगर आप ये कह देते हैं कि इन्होंने ये इसलिए डिवैल्यू किया था कि आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। देखिए एक फिलॉसफी जो है ना वो ये पेश करते हैं हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट कि हमारी करेंसी डिवैल्यू होगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, बिकॉज हमारी मंडी से चीजें सस्ती हो जाएंगी। क्या एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं आपकी? बांग्लादेश का जो टका है उसकी वैल्यू क्या है और हमारे रुपये की वैल्यू क्या है? ये सवाल है जो आपको करने के हैं। और आप देखेंगे बांग्लादेश की एक्सपोर्ट कहाँ पे है, हिंदुस्तान से आप क्या कंपेयर करेंगे? उनका रुपये तो डबल आपके चल रहा है इस वक्त। आप अफगानिस्तान के इस जबू हाली के अंदर आप कंपेयर कीजिए अफगानिस्तान का जो रुपया है पाकिस्तानी रुपए के साथ, नेपाल से कर लें आप कंपेयर। खान साहब की जो इकोनॉमिक टीम के माहिरीन हैं काइंडली और कुछ ना करें, हम तनकीद नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसका जायजा लें कि ये क्या वजह है, क्यों कि पाकिस्तान जो एक मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक वक्त ऐसा था जब हम नौजवान थे, तो बल्कि नौजवान तो अभी भी हैं लेकिन बिल्कुल कमसिन नौजवान थे, तो उस वक्त हम देख रहे थे कि हमारे 1 रुपए में आपको 2 इंडियन रुपए का वैल्यू थी उस वक्त, ठीक है? और आज आप रिवर्स हो चुके हैं। ये क्या हुआ है हमारी इकोनॉमी के साथ? ये कौन इसका जिम्मेदार है? ये सवाल हम सबको मिलकर करना है। ये खुदा ना खास्ता किसी एक जमात पे तनकीद नहीं है, ना पीटीआई पे है, ना पीएमएल या पीपीपी पे है। सबको मिल बैठना है और सोचना है कि हमारा मुल्क जो कि ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए था वो नीचे क्यों गया। इसके ऊपर सीरियसली गौर करने की जरूरत है। और उसके बाद फिर हमको एक गैर सियासी तौर पे बैठ के एक हमको मुल्क के मफाद के तहत ऐसी पॉलिसी साजी करनी है जो हमारी मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दे दे। अगर कोई पीपल्स पार्टी के अंदर अच्छा शख्स है या पीएमएलएन के अंदर है या पीटीआई के अंदर है, सबको मिल बैठना चाहिए मुल्क की मफाद के अंदर। मेरे ख्याल में इकोनॉमिक्स के ऊपर, मुल्क की इक़्तिसादी ग्रोथ के ऊपर कोई सियासत ना करें। ये एक हमारी गुजारिश है तमाम सियासी जमातों के साथ। इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने मुल्क की इकोनॉमिक को बेहतरी बनाने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए, तभी जाके हमारा मुल्क जो है वो इंशाअल्लाह ताला और अजीज ग्रोथ की तरफ जाएगा।
سر ایک آخری سوال، اس وقت پاکستان جس سچویشن پہ کھڑا ہے، پاکستان کو مستحکم ہونا چاہیے معاشی طور پر، یا بقول وزیر اعظم کے جو لوٹ کے ملک کو لے گئے ان کو پکڑ کے لانا چاہیے؟ زیادہ ضروری کیا ہے؟ دیکھیے میں آنیسٹلی یہ 3 سال سے سن کے باتیں ان کی اب آگے بڑھے. خان صاحب مہربانی فرمائیں، اپنی کنٹری کو امپروو کریں، اپنی حکومت سازی کو امپروو کریں. اچھا آپ نے خان صاحب کا ذکر کیا، میں پچھلے دن ان کی اسپیچ سن رہا تھا، کل ہی میرے خیال میں یا پرسوں، تو یہ فرما رہے تھے کہیں پہ کہ اردو بولنی چاہیے سب کو، انگلش نہیں بولنی چاہیے، اور حکومت کی تقریب جو ہوتی ہے وہ انگلش میں ہوتی ہے، یہ اردو میں ہونی چاہیے. یقیناً ہماری زبان پہ ہم کو فخر ہے، ہم سب کو اردو میں بات کرنی چاہیے، اردو ہماری بہت ہی خوبصورت زبان ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص انگریزی میں بات کرتا ہے یا وہ انگریزی میں کوئی سیریمنی کنڈکٹ کر رہا ہے تو اس کو آپ ڈسکریج کریں. تو خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اس چیز پہ غور کریں کہ دیکھیے دنیا سے جب آپ ڈائلاگ کرتے ہیں، انگیج کرتے ہیں، آج کے زمانے میں انگریزی جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. چائنا جو ہے وہ بھی انگلش سیکھ رہا ہے، بلکہ میں آپ کو دکھاؤں گا چائنیز جو ہے وہ پشتو بھی سیکھ رہے ہیں، کیونکہ پشتو کے جو ہے وہاں پہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو اب دنیا بھر میں رشین جو ہیں ان کو دیکھیں وہ بھی انگلش کی طرف جا رہے ہیں. اپنی زبان سے ضرور محبت کرنا ہے ہم کو. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، پورے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. ہم اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن انگریزی سیکھنا، انگریزی پڑھنا، انگریزی میں کوئی بات کر دینے کو برا نہ سمجھیں. یہ ہماری گزارش ہے. انگریزی بھی بہت ضروری ہے آج کے دور میں. بالکل بالکل، آج کے دور میں انگریزی زبان بھی بہت ضروری ہے. بہت شکریہ جاوید ملک صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے اپنی میزبان شہزادی کمل کو. اللہ حافظ.